डेढ़ घंटे की गल्लां सुनिया सन ना, साड़ियाँ भी 1.5 घंटे गल्लां सुनो। अब वो फरमा रही हैं मैं सर्जरी के लिए बाहर जा रही हूँ। जब बात करो कहते ने जी निच आई है तो असी जाना विलायत। इनको दाखिला नहीं मिला लाहौर कॉलेज के अंदर। तब इनके वालिद साहब जो थे वो, मैं तो आपके सामने कर रही हूँ ना, तो कहें मुझे मेरे ख़िलाफ़ कह रहे हैं जो करना चाहती हैं। दाखिला नहीं मिला, वालिद साहब ने वहाँ की प्रिंसिपल जो थी उनको हटा दी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनको मेडिकल कॉलेज में नहीं दाखिला मिला, फ़ौज वालों ने दाखिला दे दिया। सब ऐसे आए थे जिससे वो फ्लैट ख़रीदे गए। हम तो और कुछ भी नहीं पूछ रहे आपसे। जो आप कहती थी मेरे दादा बहुत अमीर थे, या तो वो दादा जिसके बारे में आप जिक्र करिए उस दादा को हम नहीं जानते थे। बेटा उस दादा को हम बड़ी अच्छी तरह जानते थे। वजह ये कि आपके दादा भी अमृतसर से आए थे, मेरे ससुर भी अमृतसर से आए थे और बड़े करीबी वाक़फ़कार थे। इसलिए अगर उस दादा की बात कर रही हैं तो फिर हालात उनके ऐसे नहीं थे जो आप 18 मिलें लगा ले एक छोटे से अरसे के बाद कि जी दादा के पैसे थे और दादा ने अपने पैसे दे के। और तो खुदारा अपनी हिस्ट्री जो है उसको ज़रा ठीक करिए। और आपके मियाँ ने कोई सोने की कान मिल गई, क्या किया कुछ हमें भी बताएं ताकि हम भी उस किस्म की बिज़नेस करें। बेटा उम्र गुजर गई हम इस पाकिस्तान में बैठे बैठे। और वो बेशरम वो जो मूँछों वाला है ज़िया साहब जड़े रूहानी अब्बा जी सन, एक सेकेंड, जो रूहानी अब्बू थे ना अपना नवाज शरीफ साहब के, उनकी बड़ी मेहरबानी ना, उन्होंने सिर्फ मुझे मारा पीटा। मरियम बीबी का ताल्लुक़ है, कई दफ़ा मैं तो उसको कसूरवार इसलिए नहीं समझती कि उनकी ट्रेनिंग इस तरह की हुई थी। अगर किसी बच्चे की ट्रेनिंग हो जाए कि कोई गलत काम जो है वो समझती है वो सही काम है। मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि जहाँ आप बैठे हुए हैं बहुत ध्यान से बैठें और बहुत ध्यान से बात करनी चाहिए। ये लाहौर जो है ना, ये हर बंदा हर बंदे को जानता है। मेरा ख्याल है ये तो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। मुझे हमेशा जब इनकी बातों का और इनकी सच्चाई का, और जब ये बहुत शोर मचाती हैं तो वो बात याद आ जाती है बहुत अर्सा पहले की बात, जब इनको दाखिला नहीं मिला लाहौर कॉलेज के अंदर। तब इनके वालिद साहब जो थे वो, मैं तो आपके सामने कर रही हूँ ना, तो कहें मुझे मेरे ख़िलाफ़ कह रहे हैं जो करना चाहती हैं। दाखिला नहीं मिला, वालिद साहब ने वहाँ की प्रिंसिपल जो थी उनको हटा दी। और हमें याद है कि वो आप लोग जो पुरानी अखबारें खोलेंगे तो देख लेंगे वहाँ सड़कों पे लड़कियाँ आ गई, उन्होंने शोर मचाया, वापस से प्रिंसिपल को लगाना पड़ा। वो प्रिंसिपल जो थी वो भी बड़ी हाली प्रिंसिपल थी। उसने कहा इसके बावजूद मैं नहीं उसको वापस रखूँगी। और उनको फिर दूसरे कॉलेज में दाखिला मिला, वो जिस तरह भी दाखिला दिलवाया। वाले साहब चीफ मिनिस्टर थे उनके। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनको मेडिकल कॉलेज में नहीं दाखिला मिला। जब मेडिकल कॉलेज में नहीं दाखिला मिला तो आपने उनकी वो तस्वीर भी तो देखी होगी ना, फ़ौजी जो तस्वीर है, तो फ़ौज वालों ने दाखिला दे दिया। जिस फ़ौज वालों को आजकल आप बुरा भला उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे, सीट की लिखी बाकायदा। और फिर कुछ 3-4 महीने के अरसे के बाद जिस कॉलेज में मैं पढ़ा रही थी किंग एडवर्ड में, जो सबसे ऊपर मेरिट होता है, सबसे हाईएस्ट मेरिट, वहाँ माइग्रेशन हो गई। मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि बेटा तुम्हें पता था कैसे हुई है ये सारा कुछ? तुम्हें पता था ये सब गलत काम हो रहा है? नहीं, उस बेचारी को क्या पता, उसके अब्बा कर रहे थे ना, उसके अब्बा ये गलत काम कर रहे थे। उस बेचारी को तो पता ही नहीं था कि उसके साथ ये ज़्यादती हो रही है। फिर ये है कि जी उन्होंने क्लासें नहीं अटेंड की, उनका दाखिल नहीं भेजा। ये बातें ये ट्रेनिंग के हिस्से में शामिल होती हैं। किसी भी बच्चे के ट्रेनिंग में शामिल अगर ये हो जाए कि गलत काम को आप सही साबित करने की कोशिश करें, तो फिर जब हम कहते हैं करप्शन हैज़ नाउ करप्टेड आवर मॉरल फाइबर, हमारा जो मॉरल फाइबर है ना वही करप्ट हो गया है। गलत बात को कोई गलत समझता ही नहीं है। और तभी जब कोई घर से निकलता है तो वो कहते हैं जी किन्नियां सिफारिशां ने, 6 ने तुहाडे कोल, 12 ने, किन्ने MP तुहाडे कोल ते किन्ने MA ने। मतलब इसी तरह से काम होता। वजह यह है कि पहले तो मेरिट का आपने धज्जियाँ उड़ा दी। फिर आप जब भी बात करती हैं 10 दफ़ा सोचा करें, आप तारीख़ ज़रूर देखें। मैं कल सुन रही थी उनका जब प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैं बड़ी परेशान हुई। मैंने कहा बंदे क्या वो वाकई समझती हैं कि पाकिस्तान के लोगों की यादाश्त इतनी कमज़ोर है, और क्या हम वाकई या तो ज़हनी माजूर हैं, आप जो बात करती हैं हम शायद भूल जाते हैं, फिर जो नई बात करती हैं वो याद रह जाती है। सबसे बड़ी ये बात है, और मैं ये क्लियर इसलिए करना चाहती हूँ, 2016 में जब पनामा लीक्स आई जिसके बारे में आप जिक्र कर रही हैं,
اس زمانے کہ آپ کے والد صاحب پرائم منسٹر تھے پاکستان کے. عمران خان تو کہیں نہیں تھا. عمران خان کے واز ناٹ ہولڈنگ اے پبلک آفس ایٹ دیٹ ٹائم, ہی واز جسٹ این MNA. وہ تو کہیں نہیں تھے نا, وہ تو آپ کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. ہم تو شور ہی مچا سکتے تھے نا. اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ پناما لیکس میں جب وہ آئی تو کیونکہ میں نے الیکشن نواز شریف کے خلاف لڑا ہوا تھا, تو وہ جو سٹیٹمنٹ تھی ان کی ایسٹس کی وہ غلط ثابت ہوئی, کیونکہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ مریم نواز ان کی ڈپینڈنٹ ہیں. یہ لکھا ہوا تھا, یہ آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا. نہ صرف میں نے کیس کیا جا کے الیکشن کمیشن کے اندر, میرے علاوہ کھوسا صاحب جو اپنے پیپل پارٹی والے, یاد ہے نا آپ کو, انہوں نے بھی کیس کیا. کچھ تو ہوگا نا کہ انہوں نے بھی کیس کیا. پھر ہم سب نے کچھ 6 بندوں نے کیس کیا اور کہا کہ جی یہ دیکھیے یہ غلط بیانی کر رہی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی میرا تو ولایت تو بہت بڑی بات ہے, ثنا بچہ کی اس میں کہا انہوں نے, میری تو پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو یہ سارا کچھ جو والد صاحب کی بینیفیشری لکھا ہوا ہے اس کے اندر, تو پھر والد صاحب کا تو سب کچھ ان کے پاس ہی ہے نا. اب مجھے یہ بتائیے, انہی کے بھائی جو ہیں وہ اکنالج کر رہے ہیں یہ فلیٹ ہماری بہن کے. مقصد یہ ہے, آپ کہتی ہیں, آپ نے اپنی کل بیانیہ میں یہ کہا کہ میں ہر چیز آ کے بتاؤں گی. بھائی بتائیے ضرور, پر خدارا ہمیں بھی بتائیے کہ بیٹا کہاں سے پیسے آئے تھے جس سے وہ فلیٹ خریدے گئے. ہم تو اور کچھ بھی نہیں پوچھ رہے آپ سے. اور میرا خیال ہے پاکستان کا ہر انسان یہ پوچھنا چاہ رہا ہے کہ وہ جو محلات ہیں, جو آپ کہتی تھی میرے دادا بہت امیر تھے, یا تو وہ دادا جس کے بارے میں آپ ذکر کریں اس دادا کو ہم نہیں جانتے تھے. بیٹا اس دادا کو ہم بڑی اچھی طرح جانتے تھے. وجہ یہ کہ آپ کے دادا بھی امرتسر سے آئے تھے, میرے سسر بھی امرتسر سے آئے تھے اور بڑے قریبی واقف کار تھے. اس لیے اگر اس دادا کی بات کر رہی ہیں تو پھر حالات ان کے ایسے نہیں تھے جو آپ 18 ملیں لگا لے ایک چھوٹے سے عرصے کے بعد کہ جی دادا کے پیسے تھے اور دادا نے اپنے پیسے دے کے. اور خدارا اپنی ہسٹری جو ہے اس کو ذرا ٹھیک کریے. اور مجھے افسوس ہوتا ہے, آپ اسحاق ڈار کی آپ ذکر کر رہے ہیں, آج جی ڈار صاحب تشریف لائے ہیں. ایک تو وہ آپ کے والد صاحب کے سمدھی ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, آپ کی بہن کے سسر ہیں. اوپر سے کسی نے پوچھا کہ وہ 5 سال سے کہاں تھے اور کیوں گئے. آپ نے پوچھا, آپ کو پوچھنا چاہیے تھا نا ساروں کو, کیوں گئے. ہم نے تو نہیں ان کو بھیجا. اس وقت کون اٹھا کے لے کے گیا ان کو لے کے گیا خاقان عباسی صاحب اپنے جہاز میں, جو کہ پرائم منسٹر تھے اس وقت کے. ان کو جا کے ولایت چھوڑ کے آئے. لوگ پوچھتے ہیں ان کو کیوں ولایت چھوڑا, میں بتاتی ہوں کیوں چھوڑا. اگر آپ کو حدیبیہ پیپر ملز کا قصہ یاد ہے اور اگر کیس یاد ہے, اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ اس حدیبیہ پیپر ملز کے کیس کو کیوں ختم کر دیا گیا. آج آپ کھولیں نا تو جتنی منی لانڈرنگ ہے وہ پورا اس کا انہوں نے تجزیہ فرمایا ہوا ہے. وہ علیحدہ بات ہے, وہ کہہ رہے تھے کن پٹی کے اوپر بندوق رکھ کے مجھ سے یہ لیا بیان. وہ بابا کن پٹی پہ اگر رکھا گیا تو سچ تو بول ہی دیا ہوگا نا سارا آپ نے, تو سچ بول کے اس کو سائن بھی کیا. جس وقت نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوا ہے, پہلا کام کیا انہوں نے, اٹھایا ڈار صاحب کو, اور ڈار صاحب کو باہر اس لیے چھوڑ آئے اس ڈر کے مارے کیونکہ تھوڑے سے ڈرپوک ہیں. ان کا یہ فکر تھی کہ یہ نہ ہونا ڈار صاحب پھر وہی کچھ فرمانا فرما دیں اور مصیبت پڑ جائے. سو آئی ول ٹیل یو وائی ڈار صاحب ہیز گون اینڈ وائی ہیز ہی کم بیک ناؤ. آپ ہمیں بتائیے نا واپس کیسے آ گئے. 5 سال کیا کرتے رہے وہاں, آج 5 سال بعد واپس کیوں تشریف لے کے آئے ہیں. یہ سوال ہمارے پاس بھی ہے نا آپ کا جواب مانگنے کے لیے. اور پھر آپ مجھے یہ بتائیے, اف آئی ایم ناٹ رانگ, آپ نے ایسٹس ڈکلیئر کیے ہیں اپنے, اور میرا خیال ہے اف آئی ایم ناٹ رانگ اگین کوئی 1 ارب کے ایسٹس ہیں. کیا بزنس آپ کا, کوئی تو ہمیں کچھ بتائے. آپ کے میاں نے کوئی سونے کی کان مل گئی, کیا کیا, کچھ ہمیں بھی بتائیں تاکہ ہم بھی اس قسم کی بزنس کریں. بیٹا عمر گزر گئی ہم اس پاکستان میں بیٹھے بیٹھے, اور اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ڈاکٹرز ہیں, اسپیشلسٹ ہیں. ہم تو کبھی, ہمارے تو وہم گمان بھی کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اتنا پیسہ بھی کوئی کما سکتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ساری باتیں آپ آئیے ضرور واپس تشریف لائیں, اور غلط بیانیاں بالکل نہ کریے گا. وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں, آپ کے والد صاحب نے بھی غلط بیانی کی, آپ نے بھی غلط بیانی کی, آپ نے جھوٹ بولا, آپ کے والد صاحب نے جھوٹ بولا. آپ لوگوں کے پاس جس گھر میں آپ رہتے ہیں وہ کیا کرائے کا گھر ہے. جہاں آپ کے والد صاحب بیٹھے ہوئے 3 سال سے, وہ کیا کرائے کا گھر ہے.
اگر کرائے کا گھر نہیں ہے تو کس کا گھر ہے؟ اور جس کا گھر ہے اس کے پیسے کہاں سے آئے؟ بھئی یا تو بھائی رہتے ہیں آپ کے یا آپ رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ جو اس وقت سارا یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے وہ آپ کو صرف یہ پریشانی ہے. اور جو لفظ آپ استعمال کرتی ہیں نا عمران خان کے بارے میں، تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں، ہم بھی بہت سادہ لفظ استعمال کرنا جانتے ہیں. ہم ڈونٹ لیٹ اس کراس دیٹ لمٹ. آپ بھی اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کریں، ورنہ ہم بھی بات تو کرنا جانتے ہیں. عورت کی عزت کی بات کر رہے ہیں. آپ سارے جتنے بچے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب میری عزت افزائی تو آپ نے دیکھی ہوگی، دیکھی تھی، ریکارڈ بھی کیا تھا. اور وہ بے شرم، وہ جو مونچھوں والا ہے، وہ کہتا ہے پھر جھوٹ بولتا ہے. یعنی وہ اتنا جھوٹا بندہ ہے، پھر جھوٹ بولتا ہے. کسی ایک پروگرام میں کہنے لگا وہ کیا کرتے، گاڑی نہ توڑتے، وہ اس کے پولیس کے اوپر گاڑی چڑھانے لگی تھی. آپ نے وہ ساروں نے ویڈیو دیکھی؟ آپ نے دیکھا میں نے گاڑی روکی وہاں جا کے؟ کیونکہ میں کسی سینئر پولیس والے سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بیٹا کتنا مارنا ہے ہمیں، کچھ تو بتاؤ نا. کتنا حکم ہے کہ کتنا مارنا ہے، کتنی دیر مارنا ہے، کچھ تو بتاؤ. وہ بجائے انہوں نے کہنے کہ انہوں نے ڈنڈے برسائے. آپ کے سامنے جب وہ مجھے گاڑی سے گھسیٹ رہے تھے تب کوئی عورتیں تو نہیں گھسیٹ رہی تھیں، مرد ہی گھسیٹ رہے تھے. میرے ساتھ کون تھا؟ میری بیٹی. میرے ساتھ کون تھا؟ میری بہن. کوئی مرد نہیں تھا اس گاڑی کے اندر. یہ عزت، وہ کہتے ہیں نا جب خواتین کی عزت کی بات کرتے ہیں تو پھر بھولیے مت کہ ہم ساری بھی خواتین ہیں. یہ مت بھولیے گا کہ وہ جو پریگننٹ عورت تھی جس کے منہ پہ گولی ماڈل ٹاؤن ثانیہ کے اندر اس کی بیٹی کے سامنے ماری گئی تھی، وہ خاتون نہیں تھی. آپ لوگوں کا اس وقت حکومت تھی، پوچھا کسی سے؟ اتنی آج خاتون کی فکر پڑی ہوئی ہے، عورت کی فکر پڑی ہے، پوچھنا تھا نا. کیسے ماری گئیں وہ دو عورتیں وہاں؟ کس نے گولی چلائی تھی؟ یہی جو بیٹھا ہوا ہے قاتل، جو ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے، اسی نے یہ کام کیا تھا. لیکن میں یہ کلیئر کرتی جاؤں، آپ کی یہ ساری باتیں اور اتنے آپ جو مرضی ہتھ کنڈے استعمال کریں، میں آپ کو بتا رہی ہوں جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے. ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ 100 جھوٹ بولیں. اور تبھی جب آپ نے ثنا بچہ کے پروگرام میں کہا کہ میری تو کوئی وہ نہیں ہے، تو آپ کے بھائی نے کوئی اور سٹیٹمنٹ دی، دوسرے بھائی نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی، پھر آپ نے ایک اور سٹیٹمنٹ دے دی. تو جھوٹ جب بولتا ہے نا بندہ تو اس کو بھول ہی جاتا ہے کہ پہلی دفعہ میں نے کون سا جھوٹ بولا تھا. یہ صرف سچ کا بیانیہ جو ہے نا مسلسل چلتا ہے. سچ جو آپ کرتے ہیں تو سچ کی بیانیہ چلتا ہے. میں آخر میں یہ بتاتی چلی جاؤں، جہاں تک تعلق ہے یہ جو آج انہوں نے 1.5 گھنٹے کا، ہم نے بھی 1.5 گھنٹے کی گلاں سنیا سن نا، ساڑیاں بھی 1.5 گھنٹے گلاں سنیا سن نا تسی مطلب نا ہے نہیں سنیا سن نا تسی، تو ساڑا بھی فرض بنتا تسی 1.5 گھنٹہ ساڑی بھی گلاں سنو. کیونکہ جی بیٹا میں ابھی سب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو مظلومیت کی داستان سناتے ہیں نا، یہ مظلوم نہیں ہے اللہ کے واسطے، اور پوری قوم کو پتہ ہے کہ یہ مظلوم نہیں ہے. اب وہ فرما رہی ہیں میں سرجری کے لیے باہر جا رہی ہوں. اب میں ایک سیکنڈ، اب بیٹا میں ایک سیکنڈ، 1 منٹ، میں ڈاکٹر ہوں نا اور پروفیسر ہوں، پتہ ہے اس بات کا، اور جعلی ڈگری بھی نہیں ہے میرے پاس، یہ بھی پتہ ہے. اچھا میں آپ کو یہ بتانے لگی ہوں، میرے اس پاکستان کے اندر 11 آپریشن ہو چکے ہیں. میں جوندی جاگدی تو آگے سامنے بیٹھی ہیں 72 سالوں دی بیٹھی ہے نا. مطلب پاکستان کے ڈاکٹروں کو اپنا کام آتا ہے. پاکستان کے ڈاکٹروں نے میرا خیال کیا ہے، اور ایسی بھی موذی بیماری جیسے کینسر جیسا ہے اس سے بھی آئی ہیو کم آؤٹ آف اٹ. تو پاکستان میں بہت اچھا علاج ہوتا ہے، اور میں تو عمران خان کو دعائیں دیتی ہوں کہ میں نے اپنی کیمو تھیراپی وغیرہ ساری وہاں کروائی تھی، کہ بھلا اس کا کہ اس نے ایک ایسا اسپتال بنایا جہاں میں اپنا علاج کر سکوں. ارے بی بی تم بھی ایک ایسا اسپتال بنا دیتی جہاں تمہارے گھر والوں کا علاج ہو جاتا. جب بات کرو کہندے نے جی نچ آئیے تو اسی جانا ملائت، چھینک آئیے ہم جائیں گے، کھانسی آئیے ہم جائیں گے.